बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जी मियाँ साहब, बीट गरम है? बीट साड़ी गर्म ही रहती है भाईजान, है गर्म ही रहनी है, गुड। गर्मा गर्म है। कोई सत्तू शत्तू पियो, सत्तू शत्तू पिलाओ ताकि थोड़ा ठंडा करो, आजकल मौसम भी है। कम काफ़ी तेज़ होया है जे। अच्छा, हाँ, वो भी बताते हैं आपको। क्या मतलब है? खान साहब का तोशा खाना केस भी चल रहा है और वो दूसरा इलेक्शन कमीशन में भी है, और वो एक ही केस जो है कितनी अदालतों में चल रहा है, तो इस बारे में आपको बताएंगे। ज़ाहिर है जी, इम्पोर्टेंट केस होगा, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। हाँ, जी है तो बाकी बहरहाल आपके पास क्या है? यार, मेरे पास तो आपको पता ही है, ऐसी रूटीन की मैंने तो वक्त गुजारना होता है, फिक्रेबाजी करके आपको छेड़ लिया, किसी दोस्त को छेड़ लिया। लेकिन कुछ ना कुछ जो है, महकमा ज़राअत जो है, आजकल तो ज़राअत का दौर है, तो आपको पता है ज़राअत में हमें भी दिलचस्पी बड़ी हुई है। हाँ। तो लिहाजा ज़राअत की ख़बरें जो है ना, और यकीन मानने के रात सारी मैं सोचता रहा। मैं बताता हूँ आपको क्या सोचता रहा। यकीन माने मैं भी इनकलाब बर्पा कर सकता हूँ, आप भी इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इसी में ज़राअत में हाँ हाँ हाँ। ये देखें, ये महकमा ज़राअत का नाम जो है वो वैसे इनका डाला हुआ था, महकमा ज़राअत महकमा ज़राअत। वो जब कोई किसी को उठा के ले जाते थे तो कहते थे जी महकमा ज़राअत वाले ले गए ने, एजेंसियों का नाम कोई नहीं नहीं लेता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, वो एक बंदा जो है ना, वो अगवा हुआ था। मुझे वो या वो दस्ती था या हाँ, कौन था, कोई हाँ, बड़ा कोई एमएनए एमपी जो है, हाँ। कोई इस तरह का हुआ था। वो 2 दिन बाद आया था, तो इसी उसने तरह का कहते हैं महकमा ज़राअत वाले ले गए समझी। हाँ, तो बस उस तो उनके बाद सदक़े महकमा ज़राअत चल पिया सी, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ महकमा ज़राअत वाले ले गए ने। जी हाँ। ਉਹ महकमा ज़राअत ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ महकमा ज़राअत 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं। हाँ, ज़ाहिर है कि देखें ना जी, खुराक की ज़रूरियात तो हैं, मुल्क की भी हैं, और ज़ाहिर है कि फ़ौज की भी पूरी करनी है। जी हाँ। तो जो बड़े अदारे होते हैं, बड़ी फ़ौजें होती हैं, तो वो अपनी ये सारी लॉजिस्टिक्स खुद पूरी करती हैं सारा। तो वो अपना ओपनिंग शोपनिंग हो जाए तो फिर उसके ओपनिंग कर बाद लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। अच्छा जी, इन पे तो बात कर लेंगे। ये जो कल सेनेट ने जो में पेश हुआ है आज, सेनेट में हुआ, मुश्तरका इजलास में हुआ है, मुश्तरका इजलास में वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम, वो तरमीम क्या है या क्या उसके बारे में बताएंगे। खान साहब, वो एक तो इलेक्शन एक्ट में तो वैसे ही वो अपना कोई तरमीम वगैरह तो पहले से ही चल रही थी, बड़ी देर से चल रही हैं। ये ज़रूरत थी, ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये इमरान खान के दौर में भी उस वक्त भी ये बिल जो है इधर उधर फिरता रहा है, फिर अभी ये वो तो चले गए, वो बिल तो फिर रहा था। तो उसमें जो है, उसमें काफ़ी जो है वो उसमें कोई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी, तो वो कोई गवर्नमेंट करना चाह रही है। मगर उसके साथ साथ एक तो इलेक्शन रिलेटेड है ना, जो बिल्कुल ही इलेक्शन रिलेटेड है, इलेक्शन के रिज़ल्ट से रिलेटेड, और बाकी जो है पटिशनें जो होती हैं, इलेक्शन पटिशन्स, और इससे। मगर उसमें से एक नई चीज़ जो सामने आई है, वो अपना जो कोई इख्तियारात देना चाह रहे हैं, निगरान जो हुकूमतें हैं उनको कोई एडिशनल इख्तियारात देना चाह रहे हैं। आगे जो वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो इलेक्शन करवाने के लिए आती थी, उनके पास जो है महदूद इख्तियारात थे, मतलब डे टू डे कोई अपने मामला चला सकते थे। तो अभी जो है कोई एडिशनल फाइनेंशियल इख्तियारात भी उनको देने लगे हैं। अब उसका क्या मकसद है, खाली 3 महीने के लिए जो है वो किस लिए उनको वो इसमें देना चाह रहे हैं। बाकी आपके पास तफसील नहीं, वो थी आपके ज़ाहिर है पास कि वो? ये एक अच्छी, वैसे तो देखें ना, एक दूसरे पर अदम एतमाद था, और फिर ये सिस्टम आ गया कि जी निगरान हुकूमत जो है ना वो इलेक्शन कंडक्ट किया करे। लेकिन इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, और आप IMF के साथ माहदे में गए हैं, और ये पहले इन सारे महीनों में आपको वो प्रोग्राम, सारी वो चीज़ें मुकम्मल करनी है उस पर, तो उसके लिए एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जिसके पास इख्तियार भी हो। जी हाँ। बात तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो फिर इस्लामाबाद साजिशों का शहर, साजिशी थ्योरी, तो फिर ये कि जी अगर ये इख्तियारात मिल गए इस तरह के रूटीन की गवर्नमेंट के, ये ना हो कि फिर इलेक्शन कोई ना हो, कच्ची जो है वो पक्की हो जाए। हाँ, ये हमारे पास तो अब मिसाल भी कायम हो गई है, मगर उसको हुकूमत को आप ड्रैग कर सकते हैं। ये देख लें, ये पंजाब जो वाली और KP पंजाब वाली। वाली और KPK वाली, ये जो है ये तो मेरा ख्याल अपने मियाद से जो है मेरा ख्याल महीना महीना 2-2 महीने हो शायद ऊपर हाँ हो जी गई हाँ। हैं। तो इसलिए गाली कोई नहीं है, मतलब ये खिंचना भी चांद, मगर बड़ी ज़्यादती होगी अगर ऐसा कोई सोचता भी है। यार आपको पता है, मुझे याद है कि जब हमने ये शुरू किया तो उस वक्त निगरान हुकूमतें आई थी, आप ही ने ये बात कहा था कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो 60 दिन के लिए नहीं आए, वो कम अज़ कम 8 महीने के लिए आए हैं। तो ये जब तक ये इलेक्शन होंगे, रिज़ल्ट आएंगे, नई हुकूमत को हवाले कर दिया जाएगा, तो ये वाकई 8 महीने बन जाएंगे।
ہاں 8 مہینے، ہاں وہ تو میرا خیال ہے بالکل بن جائیں گے. بہرحال اس کی اس میں کوئی میعاد وغیرہ تو نہیں ہے میرا خیال. یہ جو ترامیم بھی آ رہی ہیں اس میں بھی میرا خیال کوئی میعاد نہیں ہے، بس یہ آئے گی تو الیکشن کرائے گی. ہاں وہ جو آپ اتنے کہہ رہے تھے دنوں نا، میں وہ الیکشن رزلٹ کے حوالے سے یہ وہ سارے جو ترامیم آ رہی ہے، کئی چیزوں کی ضرورت فیل کی جا رہی تھی. دیکھیں نا، شام 5-6 بجے پولنگ ختم ہو جاتی ہے اور 3-3 4-4 دن رزلٹ ہی نہیں آتا کئی حلقوں کا. اچھا کوئی ایسے بلوچستان میں چلو ایک آدھا حلقہ ایسا ہے، یا کوئی اپنا فاٹا والی سائڈ پہ یا کوستان ضلع جو ہے جہاں پہ حلقے بڑی بڑی دور سے آنا پڑتا ہے. لیکن اتنا بھی دور نہیں ہے کہ جناب وہ پولنگ اسٹیشن سے جو ہے سڑک تک جو ہے نا بندہ نہ پہنچ سکے، اور 4-4 دن 2-3 دن بھی نہ پہنچے. جی ہاں. اور شہری حلقوں میں تو میرا خیال ہے کہ آپ شہری حلقے جتنے بھی آپ ہمارے جو پرانے قصبے ہیں وہ بھی اب شہروں میں کنورٹ ہو چکے ہیں. تو یہ تو رات 12-1 بجے تک کا رزلٹ جو ہے آ جانا چاہیے. تو یہ ایک اچھی ترمیم ہے. پھر دوسرا ایک بہت بڑی شکایت ہوتی ہے کہ جی انتخابی عملہ جو ہے نا وہ آخری روز چینج کر دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. وہ انتخابی عملہ جس پولنگ اسٹیشن پہ کون سا انتخابی عملہ ہوگا، اور وہ 5 دن پہلے تک اس کی لسٹیں لگ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آخری 5 دنوں میں نہ پولنگ اسٹیشن چینج ہو سکتا ہے اور نہ انتخابی عملہ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے نا اس بل میں آ رہی ہیں جو بڑی اچھی چیزیں ہیں. اور اسی لیے سب بندے یہ کہتے، سب لوگ یہ کہتے تھے کہ جب 2013 والا میاں نواز شریف والا دور بھی تھا اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یار بیٹھ کے انتخابی اصلاحات کر لیں. لیکن آپ کا لیڈر کہتا تھا میں نہیں مانتا، میں نے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. پھر ان کی حکومت آئی تو انہیں بھی ضرورت تھی انتخابی اصلاحات کی، اور سارے بھی اس میں بھی وہ یہ کہتے میں نے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو اب الیکشن بالکل سر پہ آ گیا ہے، تو چوروں نے پھر اپنا انتظام چوراں ڈاکو نہیں مل کے جڑا پھر بنا لیا الیکشن ایکٹ جڑا ہے، پھر اس نے کام کر لیا. جن کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں یا جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں چاہ بھی پڑے ہو ساڈا تیرا کی معاملہ ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا، وہ الیکشن پٹیشنز کے حوالے سے. ہاں الیکشن پٹیشن بھی ہے، وہ سال ہر سال لٹکی رہتی ہیں. اسمبلی مطلب ابھی جو ہے یہ اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی ہے مگر ابھی بھی الیکشن پٹیشنیں جو ہیں 5 سال ہو گئے ہیں وہ پڑی ہیں لوگوں کی. وہ 6 مہینے کا الیکشن پابند کیا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا اس کا ڈیسیژن ٹرائبونل جو ہے الیکشن ٹرائبونل جو ہے اس کا 6 مہینے کے اندر فیصلہ دے. ایک ہی قصہ ہے جی تسی کہہ رہے ہو کہ کوئی کیس 3 عدالتاں دے وچ. خان صاحب وہ اب اپنے جو ہمارے خان صاحب ہیں، ایک تو تسی خان صاحب، ایک ساڑھے خان صاحب نے عمران خان صاحب، ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اب کافی سارے کیسوں میں تو پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے لیے جو ہے وکلا سے آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا، ہمارا بھی واسطہ پڑا ہے. وہ وکلا کو آپ کہہ دیں پہ جو ہے اس کیس کو ڈیلے کرنا ہے تو ان کے پاس 100 طریقے بہانے ہیلے بہانے ہوتے ہیں اس کو ڈیلے کرنے کے لیے. تو ابھی یہ عمران خان کا جو موسٹ امپورٹنٹ جو کیس ابھی جس کا جو پہلا کیس ہے جس کا ابھی باقاعدہ وہ چارج شیٹ بھی ہو چکے ہیں اور ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے، وہ توشہ خانہ کیس، ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں احتساب عدالت میں، اور وہ ہیں دلاور اپنا جو ہے جنہوں نے کل ہائی کورٹ میں اپنی بھی چٹھی ڈالی ہے مینوں یہ نہ کھلوں بچاؤ جڑے نے فتنے نے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ کورٹ تو وہاں پہ اب کیس کی پروسیڈنگ بھی چل رہی ہے، اور عمران خان نے اس پروسیڈنگ کو جو ہے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے. ابھی آج جو ہے انہوں نے پھر جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہے. اب اس کو سپریم کورٹ سنے گی. سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے اپنا کل بینچ بنا دیا، 2 رکنی بینچ ہے، وہ سنے گا یہ جو توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، اور ہائی کورٹ علیحدہ سن رہی ہے اور ٹرائل علیحدہ چل رہا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ دنیا کا ایک انوکھا ہی واقعہ ہے جو ایک ہی کیس جو ہے وہ پاکستان کی 3 عدالتوں میں عالمی ریکارڈ بن، یہ بھی کوئی عالمی ریکارڈ ہی ہے. یہ ریکارڈ تو آپ کو پتہ ہے نا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریکارڈ تو اپنا دنیا میں بنانے کے ماہر ہیں. تو یہ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. اب دیکھیں اس پہ کیا کرتی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے ہائی کورٹ میں یہ پہلے بھی جا چکے ہیں، ٹھیک ہے. ہائی کورٹ نے جو ہے پھر واپس ان کو جو ہے وہ ادھر ہی بھیج دیا تھا، اپنا احتساب عدالت میں بھیج دیا تھا. پھر وہی آپ کا جو کچھ سنیں گے انہوں نے سارے فیصلے کر کے انہوں نے ٹرائل شروع کر دی ہے. اب جو ہے ان کو اس پہ اعتراض ہے اور اب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. تو وہ بس وکلا جو ہے وہ اس کو جتنا ڈریگ کر سکتے ہیں اس کو گھسیٹ سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اس میں وکلا تو اتنا ڈریگ نہیں کر رہے نا، اس میں تو آپ کے جج صاحبان جو ہیں، عمراندار جج جو ہیں جن کی محبت ہے، خاص محبت ہے خان صاحب کے ساتھ، ہاں جی وہ ڈریگ کر رہے ہیں نا. وہ ایک اور وہ پیچھے ایک جب پاناما کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کوئی سپریم کورٹ میں وہ جج صاحب بڑا اٹھ کے آ رہے تھے سراج الحق نو یا جماعت اسلامی نو کہ بھئی یہ صرف نواز شریف کا کیس علیحدہ کیوں ہوا، آپ کا کیس یہ دس اینڈ دیٹ. آج اگلا جواب جمع کراتا ہے.
اچھا وہ جماعت اسلامی نے وہ جواب جمع کرا دیا ہے کہ انہوں کا کیس الگ کیوں ہویا یا وہ کیوں؟ ہاں انہوں نے تو جماعت اسلامی نے تو اس وقت پٹیشن ڈالی تھی پہ جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں وہ ساروں کی جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پاناما کے ساتھ. تو انہوں نے اس وقت نواز شریف کو علیحدہ نکال کے اور نواز شریف کا خالی جو ہے نا اس کو ٹرائل کیا. اور جج صاحب بڑے اٹھ کے آ رہے سن نا, تو اگلے نے کہا چیف صاحب جج صاحب اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, اور اپنی جو آپ کی وہ ساری کاروائیاں سماعت کو اٹھا کے دیکھ لو کہ وہ اس وقت جو بینچ پاناما کا سن رہا تھا اس نے کہا تھا کہ جی اگر ہم نے ساروں کی سن لی, اکٹھی سنی ہے ساروں کو جن کے نام آئے ہیں, تو پھر اس کا تو فیصلہ ہی بہت دیر بعد ہوگا. تو انہوں نے نواز شریف کا کیس لگا کیا تھا. تو اب جو ہے اب اس کے اوپر پتہ نہیں, اب اس کے اوپر کوئی ابھی انہوں نے جواب جمع کروایا تو اس کے اوپر پھر بعد میں کوئی تاریخ وغیرہ نکال لیں گے یا جی ہے ابھی کوئی 4 سال بعد کڈی ہے, پھر وہ کوئی 4 سال بعد کٹ دیں گے تاریخ, یہی کریں گے. وہ بھی تھے مطلب 6 سال بعد کڈی تھی نا, 6 سال بعد تاریخ نکالنے کے بعد بھی انہیں پہ چڑھائی کر رہے تھے. بھائی آپ کا کام ہے بھائی. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا اور اپنے بچوں کا اور اہل خانہ کے کرش کے تحفظ میں لگے رہے گا تو 6 سال بعد یہ تاریخ نکلے گی. ایسا ہی ہوئے گا. منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیرنی دے ہیں بھی جڑا نا. بہرحال ادھر ہمارے الیکشن کمیشن صاحب بھی انہوں نے بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی اب سپیڈ پکڑی ہوئی ہے. تو انہیں الیکشن کمیشن وہ تو انہیں الیکشن کمیشن وہ جو ہے وہ کل اپنا وہ نوٹس جاری کیتا سی نا پہ جنج بھی ہے زندہ مردہ جیسے بھی جس حالت میں بھی ہے فرنٹ گرفتاری پیش کیا جائے 10 بجے. تو وہ ان کے وکلا نے کل وہ نوٹس ریسیو کر لیا تو انہوں نے کہہ دیا تھا آج پیش ہوں گے. تو آج خان صاحب کہیں پیش وغیرہ ہوئے ہیں. تو وہ وکیل ہیں جو ان کے وہ جو نئے بنے ہیں وہ ان کو پارٹی کا عہدہ بھی دیا ہے, شعیب شاہین, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا جی میں تو ابھی ان کی وکالت کرنے ہوں. پہلے تو وہ وکیل میرا خیال ہے شاید فواد چودھری شاید دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ فواد چودھری خود اس کیس میں ہے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے جی پہ مجھے جو ہے کیس اسٹڈی کرنے دیں اور میں اس کو اسٹڈی کروں گا اور اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسی ٹائم لے لو. ان کو 2 اگست کی تاریخ دے دی ہے اور 2 اگست کو الیکشن کمیشن نے کہا جی پہ ہم چارج فریم کریں گے کہ تسی جڑی اسٹڈی کرنی ہے تسی اسٹڈی کر لو. تو وہ اسٹڈی جو ہے وہ اس میں پھر جو ہے وہ بلانا بھی انہوں نے وہ 3 ملزمان کو ہے. تو اب میں تو یہ سوچ رہا تھا وہ 3 ملزمان جو ہیں, ایک اس میں فواد چودھری ہیں, ایک اپنا اسد عمر ہے, ایک عمران خان ہے. تو یہ جب آمنے سامنے ہوں گے تو کیا اپنا ان کی کیا فیلنگز ہوگی, کوئی گپ لگائیں گے, کوئی اکھیاں لڑائیں گے, کیا کریں گے. نہیں عمران خان پیش ہوئے وہاں پہ الیکشن کمیشن. عمران خان آج پیش ہوئے ہیں. ادھر انہوں نے کہا گڈ ٹو سی یو. نہیں وہ تو سپریم کورٹ نے کہنا تھا نا, وہ الیکشن کمیشن تو نہیں کہہ سکتے نا, یہ تو چیف الیکشن کمشنر تھے نا, انہوں نے کیوں ان کو گڈ ٹو سی کہنا تھا. اپنا جو بندہ اوبلائڈ ہوتا ہے نا, عمران خان نے لایا ہے. ہاں لگایا تو عمران خان نے ہے, تو وہ کیسے جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں. ایک بندے کو آپ نے جو ہے ملزم کے طور پہ بلایا ہوا ہے. بہرحال وہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر چیف جسٹس ایک ملزم کو کہہ سکتا ہے تو باقی تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. جی ہاں تو یہ ہے صورتحال. گڈ. ہاں اور کچھ باقی اور تو میرا خیال ہے یہی ہے موٹی موٹی چیزیں. تو رات تو میں نے پوچھنا تھی میں کہ انقلاب برپا. ہاں یار وہ آپ جو کہہ رہے تھے آپ نے سٹارٹ کیا تھا پھر زراعت میں جو ہے, ہاں محکمہ زراعت جو تھا اس میں جو ہے آپ کہہ رہے تھے پہ آپ جو ہے ابھی انقلاب برپا کر سکتے ہیں. یار مینو 2.5 ایکڑ زمین دیو مفت, مینو پانی دیو مفت, مینو اپنا ایکوپمنٹ سارا دیو مفت. خان صاحب تھوڑے کول ہے نا, زمین بھی ہے, ایکوپمنٹ بھی ہے, پانی بھی ہے, تھوڑا ڈیم بھی ہے. تسی نہ فکر کرو, انشاءاللہ تانوں اگلے مہینے دساں گے. انشاءاللہ اسی بھی گرین پاکستان پروجیکٹ حصہ لواں گے اور ظاہر ہے آپ اس میں شامل ہے سارا کچھ. تو انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے انشاءاللہ اس میں کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ. انشاءاللہ اس سے 14 تو آپ تو ابھی جو ہے آپ وہ اپنی جو ہے وہ چھوٹی سی زمین ہے 600-700 کنال ہے, اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے تسی 2,500 دے مگر ہو گئے ہو, تو نہر دا ڈائریکٹ پانی آئے گا. نہیں ساڑا وہ زیتون دا پروجیکٹ الحمدللہ تیار ہے. ڈونٹ وری, انشاءاللہ آپ اپنے ہاتھ سے اگلے مارچ کی جو ہے نا گڈ جی جو ہوگی اس میں آپ کریں گے. زبردست شجرکاری ہے. ہاں شجرکاری نہیں انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہی لگے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح. تو ملکی معیشت میں بھی حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ اور قیمتی ذرے مبادلہ بھی بچائیں گے اور جڑی صحت اس دوران جڑی خراب کیتی ہے پھر وہ اپنی ٹھیک بھی کریں گے. پھر اجازت لو. ٹھیک ہے جی, آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. کل انشاءاللہ فریش ولاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.